الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: لا تنالوا البر حتى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا مصطفى خير الورى आका तेरे
کوئی نہیں کنوں کماں آقا تیرے جیا کنوں کماں آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لباں تے تار جے ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تار جے ہووے کوئی مینوں دے ہے اینا پتا مینوں دے ہے اینا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھے من ٹھار نو گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو کہندی حلیمہ سادیا کہندی حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا وچ میرے آقا اقصا وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے لاندواز سے بھی سوال اقصا وچ اقصا وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان دی اے ہو کے تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا نبی سونیا من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نام دکھاؤ بلند آواز سے کیا من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نام دکھاؤ عرب و عجم عرب و عجم دیوالیا عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر
तेरे जिया कोई नहीं लबात जे होवे कोई तेरे जिया कोई नहीं। हमद सलात के बाद वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम, जहाँ जहाँ आवाज जा रही है सभी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ है कि करीम अल्लाह सभी के इल्म व अमल में इजाफा फरमाए और मस्जिद में जल्द तशरीफ लाने वाले अल्लाह तबारक व तआला दिल की खैर की मुरादें आपकी और मेरी पूरी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी बनिए जो घरों में बैठकर अल्लाह उसके महबूब का कुरान और नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान सुन रही है, अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ अल्लाह तबारक व तआला उनकी इज्जतों की हिफाजतें फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला अपने अज़मत वाले कुरान में अरशाद फरमाता है, उस कुरान में करीम अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिस कुरान की कसमें अल्लाह उठाता है, अल्लाह फरमाता है ये कुरान मेरा कलाम है। महबूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लोगों ये कुरान अल्लाह का कलाम है, लोगों ये कुरान तमाम किताबों की सरदार है, लोगों ये कुरान जिसमें अल्लाह फरमाता है कि ला रैब फी, कि इसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई रद्द बदल नहीं है, कोई ज़बर ज़ेर की जुम्बश नहीं है, कोई महबूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परवानो सुनो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ईमान वालों की दिल आज़ारी हो, बल्कि ये तो कुरान वो कुरान है अगर तन्हाई में पढ़ा जाए तब भी ये सुकून देता है, अगर लोगों के दरमियान में पढ़ा जाए तब भी ये सुकून देता है, अगर पहाड़ों पर पढ़ा जाए तब भी ये सुकून देता है, अगर दरियाओं की मौजों में पढ़ा जाए, अगर समंदर की लहरों में पढ़ा जाए, अगर हवाओं के झोंकों में पढ़ा जाए, अगर रेत की ज़र्रात में पढ़ा जाए, अगर मिट्टी के जो है वो दर्रों में पढ़ा जाए तो फिर भी सुकून देता है, अगर बारिश के कतरात में पढ़ा जाए तो तब भी सुकून देता है, अगर रात को तारों की छांव में पढ़ा जाए तब भी सुकून देता है, अगर सूरज तप रहा हो उसकी रोशनी फैल रही हो, किरणें जो है वो जगह जगह पर फैल रही हो, हर तरफ उजाला हो, कुरान पढ़ो फिर भी सुकून मिलता है, रात का अंधेरा हो, हर तरफ सन्नाटा हो, हर तरफ खामोशी हो, हर तरफ जो है वो बिल्कुल हर तरह की खामोशी हो, पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए दिल को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, दिल को राहत मिलती है, दिल में एक तड़प पैदा होती है, दिल में जुस्तजू पैदा होती है। ऐ मालिक करीम तेरे कलाम में ये लज्जत, अल्लाह तेरे कलाम में ये चाशनी, अल्लाह तेरे कलाम में मोहब्बत, अल्लाह ये तेरे कलाम की कशिश इतनी आला, इतनी अरफा, इतनी प्यारी, इतनी मुनज़्ज़ा, इतनी मुकर्रा कि अपने तो अपने जब कुरान सुनते हैं तो दिल चाहता है सुनता रहूं, फरमाया अपने भी सुनते हैं तो कुरान सुनते रहते हैं, फरमाया अगर कोई बेगाना आ जाए, किसी और जगह का रहने वाला आ जाए, किसी और जगह का बासी आ जाए, अरबी नहीं जानता, अरबी पर महारत नहीं है, अरबी पर अबूर नहीं है,
عربی کے صیغوں کو نہیں جانتا، عربی کے لہجوں کو نہیں جانتا، پر اس کے سامنے بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے بھی سکون آ جاتا ہے۔ تو فرمایا اے قرآن ایک نورانی شیشہ تے جڑا حق دی راہ دکھاوے تے اس نو پڑھ کے جو عمل کماوے آتے اسے دئی جنتا جاوے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی غلاموں، اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کریم اللہ کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نماز پڑھنی ہے، نماز میں تکبیر تحریمہ، نماز میں قیام کرنا ہے، نماز میں قیام کرنا ہے، نماز میں قرات کرنی ہے، نماز میں رکوع کرنا ہے، نماز میں قومہ کرنا ہے، نماز میں جلسہ کرنا ہے، نماز میں سجدہ کرنا ہے، نماز میں تشہد میں بیٹھنا ہے، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے باہر آنا ہے۔ یہ سارا کا سارا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ فرمایا للہ، اس مالک لم یزل کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کی نماز پڑھو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی نماز پڑھو اللہ کی بندگی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ کریم اللہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نواز دے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اور قربانی کرو۔ فرمایا جب نماز پڑھ لیتے ہو، جب نماز پڑھ لیتے ہو، نماز میں قیام پورا کر لیتے ہو، نماز کے ارکان پورے کر لیتے ہو، نماز میں اللہ کی بندگی پوری کر لیتے ہو، جب استطاعت ہے، جب صاحب نصاب ہو تو پھر قربانی کرو، قربانی کرو اللہ کی راہ میں، اپنے جانوروں کو قربان کرو، اللہ کی راہ میں قربانی کرو، کیونکہ یہ دینے والا وہ خدا ہے جس نے یہ جانور بھی عطا کیے ہیں، جس نے یہ جانیں بھی عطا کی ہیں، جس نے یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت عطا فرمائی ہے، اسی کی نماز پڑھنی ہے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے۔ اب قربانی جانوروں کی بھی کریں، اور فرمایا ساتھ قربانی اپنے ان برے اعمالوں سے کریں کہ اپنے دلوں کو نفاق سے پاک کریں، یہ دل کی قربانی ہے۔ اپنی زبانوں کو برائیوں سے پاک کریں، یہ زبان کی قربانی ہے۔ اپنے دماغ کو بری سوچوں سے پاک کریں، یہ دماغ کی قربانی ہے۔ اپنے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اچھے کاموں میں لگاؤ، اچھی چیز کو پکڑو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرو، اچھے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ فرمایا یہ ہاتھوں کو برائیوں سے جو بچانا ہے، ہاتھوں کو برائیوں سے جو بچانا ہے، ناپ تول کی کمی سے جو اپنے ہاتھوں سے بچانا ہے، یہ ہاتھوں کی قربانی ہے۔ اپنے پاؤں سے چل کر کسی غلط کام کی طرف، کسی گناہ کی طرف، کسی اللہ اس کے محبوب کی نافرمانی کے لیے نہ لے چلو۔
بلکہ ان قدموں کے ساتھ چل کر مسجد کی طرف آنا، اللہ کے گھر کی طرف آنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، اللہ کا فرمان سننا، اللہ کے محبوب کا فرمان سننا، یہ ان پاؤں کے ساتھ چل کر آنا، اچھائی کی طرف آنا، اچھے کام کی طرف آنا، برائی سے اس پاؤں کو روکنا۔ فرمایا ان پاؤں کی، ان قدموں کی، فرمایا ان کی قربانی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانی قبول ہو جائے تو ساتھ ساتھ جانوروں کی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کی، اپنے دماغوں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پاؤں کی بھی قربانی کر لیجئے، تقوی اختیار کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تقوی کو قبول فرمائے گا، اور اس کے ساتھ کریم اللہ تمہاری قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے صرف بڑے بڑے جانور قربان کر دینے سے یا چھوٹا موٹا جانور قربان کر دینے سے ہی قربانی نہیں، بلکہ قربانی جو ہے بظاہر ضرور جانور کرنے سے ہے۔ فرمایا اگر اس کے ساتھ ساتھ بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، جو نظر نہیں آتا، ظاہراً تو ہماری داڑھی بھی ہے، ظاہراً حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور اگر اندر سے خرابی ہے تو پھر ظاہر والی بات نہیں، اندر والی دیکھی جائے۔ اگر اندر کو پاک کر لیا، قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ اندر کی قربانی دے دی، اسے پاک کر لیا، تقوی اختیار کر لیا، برائی کو اپنے دلوں سے نکال بیر پھینکا، تو یاد رکھ لیں وہ قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول، اور دل کی پاکیزگی بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جانور اچھا ہے اور اس کا ریٹ اچھا ہے، تو بجائے ہم اس کی قربانی کرنے کے اسے بیچ کر اور ایک لاغر سا چھوٹا سا جانور لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ استطاعت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، تو گویا ہم اچھی چیز جس سے محبت ہے، جس سے فائدہ حاصل ہونا ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، دوسری دے رہے ہیں جو اس سے کم ہے، تو ہم اس بھلائی تک، اس نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جس کا حکم اللہ نے دیا۔ اللہ تو فرماتا ہے اپنی پیاری چیز، سب سے محبت والی چیز۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قربانی کے لیے جانوروں کا حکم دیا۔ پر دیکھیں جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جب آپ کو حکم ملتا ہے کہ پیاری چیز کرے، پیاری چیز کرے، پیاری چیز کرے، تو آپ اپنے اس بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو، جو جان سے زیادہ پیارا تھا، ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کائنات کی تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی اعلیٰ جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ کے نام پر کم چیز جو ہے، زیادہ ہونے کے باوجود کم دے رہے ہیں، تو گویا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری محبت کامل ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ قربان کرو۔ پیاری چیز اللہ کے ہاں قربان کرو، جانوروں میں ہو یا اپنی جان میں ہو، جو پیاری چیز نظر آتی ہے اللہ کے ہاں۔ صحابی رسول کے سامنے جب اللہ کا یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ باغ جس میں میرا گھر ہے مجھے بڑا پیارا ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، پھل بھی لگا ہوا ہے، یا رسول اللہ پر اللہ کا حکم ہے کہ بھلائی کو اگر تم پہنچنا چاہتے ہو، اچھائی کو پہنچنا چاہتے ہو تو اپنی پیاری چیز میری راہ میں دو، میری راہ میں قربان کرو۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنا پیارا باغ، اپنا گھر سمیت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ اسے راہ خدا میں پیش کر دیں۔ نیکی کو ایسے پہنچا جاتا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھ لیں، جانور جتنا بڑا ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، ہونا چاہیے۔ بڑا جانور ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، توانا ہو، پلا بڑا ہو، پتہ چلے یہ حسین سے حسین ہے، خوبصورت سے خوبصورت تر ہے، میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ لیکن یہ دل کا ارادہ جو ہے، یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، جو ان ہماری ہڈیوں کے درمیان جو لوتھڑا ہے، وہ پاک ہونا چاہیے۔ اگر وہ پاک نہیں ہے، بڑا سے بڑا جانور ہے، مہنگا سے مہنگا جانور ہے، اگر وہ پاک نہیں ہے، اس میں دکھاوا ہے، اس میں لوگوں کے سامنے بڑائی ہے، تو وہ قربانی کسی کام کی نہیں ہے۔ کیا اللہ کو ہمارے قربانی کے جانور کی گوشت کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا خون پہنچتا ہے جو ہم جانور قربان کرتے ہیں، اس کا خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ کیا اس کی کھال، اس کے سری پائے، اس کا دل، اس کی ران کا گوشت، سینے کا گوشت، کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو قربانی تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، نہ اس کھال کی ضرورت ہے، نہ کسی اس جانور کی کسی چیز، کسی حصے کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، دل کا ارادہ پہنچتا ہے۔ اگر چھوٹا جانور کی استطاعت ہے، طاقت ہے، اتنی ہمت ہے کہ ایک بکری یا بکرا اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، تو اس میں اگر نیت اچھی ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر بڑا جانور ہے، خوبصورت ہے، دکھایا ہے، بتایا ہے، جتنے مہمان آئے ہیں، کوئی آیا ہے بانی پہ، اسے بتایا ہے یہ جو چھترا، یہ بکرا، یہ بچہ، یہ کٹا، یہ میں نے قربانی کے لیے تیار کیا ہے، تاکہ اسے پتا ہو فلاں خان صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب نے، فلاں نے جو ہے
اتنا بڑا جانور کیا ہے، اتنا بڑا جانور کر رہا ہے، سانپ رکھا ہے، بڑا کر رکھا ہے، اگر یہ ارادہ ہوا تو پھر کسی کام کا نہیں، پھر نہیں ہے۔ اللہ کو پہلے بات بتائی، اللہ کو ہمارے گوشت کی خون کی نہیں ضرورت، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، جو دل کا ارادہ ہے وہ پہنچتا ہے۔ اگر ہمارا ارادہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا، محبوب کے فرمان پر عمل کرنے کا، کہ محبوب کا فرمان ہے کہ میرے امتی اگر تو قربانی کرے گا، جس جانور کی قربانی کرے گا، اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تجھے نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر یہ ارادہ ہے تو نیکیاں ملے گی۔ اگر یہ آگی نیت کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے اے میرا امتی، جب تو قربانی کرتا ہے یہ جانور کل قیامت کے دن پول صراط پر تیری سواری بنے گا اور اس پر سوار ہو کر تجھے جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ اگر یہ نیت آ جاتی ہے تو پاکیزہ ہے۔ اگر وہ قربانی کرتے وقت، قربانی کا جانور لیتے وقت، قربانی کا جانور پالتے وقت یہ نیت آتی ہے کہ باری تعالیٰ تیرا احسان ہے، تیرا نبی ابراہیم تھا، اسے حکم اپنے بیٹا قربان کرنے کا دیا، اللہ تو نے بیٹے کی قربانی نہیں ہمارے سے مانگی، اللہ جانور کی قربانی مانگی ہے، اللہ یہ جانور کی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ اس کو قبول بھی فرما اور میری بخشش بھی فرما، میرے جو بڑے والدین میں سے یا رشتہ داروں میں سے جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ اس کے سبب ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی قربانی کو قبول بھی فرما دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ فوکس جس بات پر کر رہا ہے وہ ہے نیت پر۔ قربانی کے فضائل میں سے سب سے بہترین حل ہے نیت۔ نیت اگر ہم نے اپنے دل کو پاک کر لیا، اس دل کی کوٹھڑی کو پاک کر کے اس میں نیت ہم نے آج سے پاکیزہ بنا لی، معطر بنا لی، مطہر بنا لی، تو یاد رکھ لیجئے یہ قربانی ہماری اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر ہمارا یہ دل، یہ کوٹھڑی نیت سے خالی ہوئی، دکھاوے پر مبنی ہوئی، تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف آتے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ جو سب سے زیادہ محبوبانہ افضلانہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے خون کا بہانا، جانور کے خون کا بہانا، یعنی کہ قربانی کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور جیسے یہ بندہ قربانی کرتا ہے اور اس وقت نیت کرتا ہے اور اس ارادے سے کرتا ہے کہ سنت محمد رسول اللہ اور سنت ابراہیم علیہ السلام کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے اور بخشش بھی فرماتا ہے اور اس بندے کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت زید بن ارقم آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جد اعلیٰ حضور نبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے قربانی کرنا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اون کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔
اور اب آخری کہ قربانی کس پر واجب ہے، فضائل سن لیجئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اللہ کے لیے اور قربانی کرو اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوبانہ چیز اللہ کے ہاں قربان نہ کرو، جو پیاری ہو، پسندیدہ ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ جو جانور اللہ کے ہاں پیش کرنا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں دینا ہے، قربان کرنا ہے، اچھا ہونا چاہیے، توانا ہونا چاہیے، بھلا ہونا چاہیے، حسین اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ پھر آخری تیسری آیت کریمہ میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو ان جانوروں کی قربانی کا نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دل کا ارادہ ہوگا اس کی ضرورت، یعنی کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سے وہ قبول فرمائے گا۔ اگر وہ تقویٰ، وہ نیت اچھی نہیں ہے تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہمارے ہاں اکثر یہ ہے کہ چار بھائی شادی شدہ ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو وہ ایک بکرا مل کر قربانی کر دیتے ہیں، تو ایسے میں قربانی نہیں ہوتی۔ اگر چار اکٹھے ایک بکرا کریں گے قربانی نہیں ہوگی، اگر ان چاروں میں سے ایک کرے گا اپنے نام پر تو پھر قربانی ہوگی۔ قربانی ہوگی کس پر؟ اب یہ سن لیجئے قربانی کس پر واجب ہے۔ فرمایا قربانی ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت مال کے نصاب پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، مرد پر بھی واجب ہوتی ہے۔ مرد اگر صاحب نصاب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے، عورت اگر صاحب نصاب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت اگر مرد کے پاس موجود ہے تو مرد پر قربانی واجب ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم یا مالیت کا سامان ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر کسی عورت کی ملکیت میں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک گھر میں اگر 4 افراد ہیں، اگر چاروں کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی کہ 1,30,000 کم و بیش تک رقم موجود ہے، ان چاروں پر قربانی واجب ہے۔ جن عورتوں کے پاس بالیاں سونے کی اور چاندی موجود ہے، آدھا تولہ سونا اور کچھ چاندی موجود ہے، تو لہذا وہ صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ ہم سب کو نیکی کے کام کرنے والا بنائے اور برائی سے بچنے والا بنائے۔ وما علیہ